बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद वस्सलातु वस्सलामु अला मस्दरिल ख़ैरि व अशरफ़ि बरिय्यतिही अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल अत्तय्यबीनिल अत्हारीनिल मुंतजबीन। अम्मा बअद। बिरादरान गिरामी, माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुतबा जो उन्होंने मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया और जिसकी रिवायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की, वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था और उसका आखिरी हिस्सा जो रहता था वो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। इस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फ़रमाया कि ख़ुसूसी तौर पे इस महीने में यानी माह रमज़ानुल मुबारक में अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, फ़ुक़रा और मसाकीन से हमदर्दी की जाए, छोटों से प्यार किया जाए और बड़ों का एहतराम किया जाए। फरमाया कि तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम, कि इस माह रमज़ान मुबारक में ख़ुसूसी तौर पे अपने मिस्कीनों का ख़याल रखो, अपने गरीब और फ़ाक़ा कश लोगों को सदका व खैरात दो। और फरमाया कि नमाज का ख़ुसूसी तौर पे एहतमाम करते हुए अपनी पंजगाना नमाज़ों में दुआ मांगो। और यहाँ पे हम थे कि वरफ़ऊ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआ, अपने हाथ बुलंद करो अपने परवरदिगार की तरफ और दुआ करो उससे फ़ी औक़ात सलावातिकुम, अपनी नमाज के औक़ात में। फ़इन्नहु अफ़ज़लुस्साआत, चूँकि ये नमाज़ों के जो वक्त हैं वे आम वक्त की तरह नहीं हैं, ये अफ़ज़ल साआत हैं, यानी तमाम वक्तों में सबसे अफ़ज़ल तरीन वक्त नमाज का वक्त है। और ये कैसे अफ़ज़ल हो जाता है, आगे उसकी वजह बयान फरमा रहे हैं। यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिह, कि वो अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ औक़ात नमाज में नज़र रहमत फरमाता है। ये इस माह रमज़ान मुबारक में ख़ुसूसी तौर पे नज़र रहमत, और वैसे भी साल भर की नमाज़ों के जो औक़ात हैं वो बाकी वक्त की तरह नहीं होती, और उन औक़ात में भी खालिक़ कायनात अपने बंदों की तरफ रहमत से नज़र फरमाता है। ये वो बातें हैं जिनका तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से फरमा रहे हैं, लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो कुछ अतवार को हुआ लाहौर में उन लोगों के साथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके छापने वाले और कार्टून बनाने वाले फ़रांस की उस लाइन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था। जो कुछ एहतजाज करने वालों ने किया वो काबिल तारीफ़ फ़ेल नहीं है, उसे देखकर भी हैरत हो रही थी। हम हैरान थे कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ नहीं होता, इस अंदाज़ में वो एहतजाज नहीं करते, वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपने अखलाक को अपने हाथ से जाने नहीं देते। बड़ा दुख हो रहा था और बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि अपने ही मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और पुलिस के साथ भी कोई अच्छा रवैया नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कुछ पुलिस ने किया वो नाकाबिल यकीन था।
ناقابل قبول تھا اور ناقابل برداشت تھا۔ کئی گھنٹے تک طبیعت مقدر رہی، انتہائی پریشان رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خداوند عالم ہمارے حکومت کو، ہماری ریاست کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ظلم وہاں پہ ہوا ہے، جس حد تک ممکن ہو سکے اس ظلم کا تدارک کیا جائے، ظلم کرنے والوں کا احتساب کیا جائے، جن لوگوں نے وہ ظلم کیا انہیں معطل کیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے، یا کم از کم جو شہید ہوئے ہیں ان کی دیت لی جائے، یا حکومت اپنے خزانے سے ان کی دیت پرداخت کرے۔ انتہائی افسوسناک، یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے ملک میں شاید کوئی اسرائیل کی پولیس جو ہے وہ گھوسائی ہے اور انہوں نے پاکستانی پولیس کی وردی پہن کے یہ تشدد شروع کیا ہے اور یہ ظلم شروع کیا ہے، یا پھر فرانس کی پولیس آ گئی ہے، وہاں سے کچھ لوگ اندر آ گئے ہیں، گھسائے ہیں ہمارے ملک میں اور وہ یہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں خصوصی طور پہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر اوقات نماز میں، یجیبہم اذا ناجاہ، اور جب وہ اس سے بندے مناجات کرتے ہیں اپنے رب سے اوقات نماز میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یستجیب لہم اذا ناداہ، اور جب اسے پکارتے ہیں تو ان کی آواز کو سنتے ہوئے لبیک کہتا ہے، قبول کرتا ہے ان کی دعا کو۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کے اوقات میں خصوصی طور پر اپنے خالق کائنات سے دعا مانگی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ نماز کے اوقات میں جن پہ ظلم ہوا ہے ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان نوجوانوں کے ماں باپ جنہیں تھانوں میں تشدد کر کے مار دیا گیا ہے، کہیں ان کے ہاتھ ان ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا کے لیے نہ اٹھ جائیں، کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پرتشدد کارروائی کا نوٹس لے، کیونکہ عوام یہی سمجھتی ہے کہ بغیر حکومت اور ریاست کی تائید کے پولیس اس طرح سے ظلم نہیں کر سکتی۔ حکومت کی تائید حاصل ہو تب یہ اس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب فرماتے ہیں لوگوں کو، فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، کہ تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی رہن پڑی ہوئی ہیں، اپنی جانوں کو آزاد کراؤ بارگاہ رب العزت میں استغفار کرتے ہوئے، دل و جان سے پکار اٹھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں استغفار کرنا اس خالق کائنات کے نزدیک انسان کو مزید لے جائے گا۔ ظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوا عنہا بطول السجود، تمہاری پشتیں تمہارے گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئیں، بے شمار گناہوں کا بوجھ تم نے اپنی پشتوں پہ لاد لیا ہے۔ فخففوہا عنہا بطول السجود، اپنی ان پشتوں کو اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرو طویل سجدے کر کے، بطول السجود۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی نمازوں میں سجدہ طویل ہونا چاہیے خصوصی طور پر، اور یہ سجدے کا طویل ہونا
انسان کی پشت پر لدے ہوئے گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس میں خفت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ اقسم بعزتہ، اللہ يعذب المصلین والساجدین، اس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی اور اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہیں کرے گا۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں جو انسان سجدہ کرتا ہے اس بارگاہ رب العزت میں اور نماز پڑھتا ہے تو یقیناً وہ عذاب الہی سے امان میں آ جاتا ہے۔ وَأَلَّا يُعَذِّبَ النَّاسَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس دن بھی خالق کائنات اپنے ان بندوں کو جو اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، تو وہ رب رحیم و کریم اس دن بھی انسان کو جو ماہ رمضان المبارک میں اس طرح سے نمازیں پڑھتا رہا ہوگا اور سجدے اس کی بارگاہ میں کرتا رہا ہوگا تو خالق کائنات اس کو عذاب نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ایھا الناس، لوگو، من افطر منکم صائما فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار دے گا، کان ذلک عند اللہ عز وجل عتق رقابہ، تو اس ایک انسان کو، ایک روزہ دار کو افطار دینے والے کو جو ثواب ملے گا وہ ایک غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ صرف یہی نہیں، وَمَغْفِرَةً لِمَا مَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور جس نے ایک کسی روزہ دار کو افطار دی اس مہینے میں، اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہ اس ایک افطار کے اجر کے طور پہ خالق کائنات معاف کر دے گا، سارے گناہ اس کے بخش دے گا۔ وقیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، کچھ غریب لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسکین لوگ، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سب تو افطار دینے پر قدرت نہیں رکھتے، اس دور میں بڑی غربت تھی عزیزان۔ تو وہ غریب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ فاقہ کش اور نادار لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سب تو قدرت و طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس طرح سے افطار دے سکیں۔ تو ارشاد فرمایا، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بتمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کے دانے کے عوض، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب لوگ جو زیادہ افطار میں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر کسی کو کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اس کی افطار کرائیں گے تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ایک پروانہ انہیں نصیب ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، پانی کا ایک گھونٹ کسی روزہ دار کو پلا کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ یہ خطبہ آج ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، حسن خلق اختیار کیا، کان لہ جواز علی الصراط، تو پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ گویا اسے مل گیا ہے، جواز السفر مل گیا ہے، اسے بارگاہ رب العزت سے وہ ٹکٹ مل گیا ہے کہ وہ پل صراط سے گزر سکتا ہے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا ہے۔ لیکن جس اخلاق کا مظاہرہ مسلمانوں کی طرف سے نظر آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حیرت ہو رہی تھی کہ یتیم خانہ چوک میں اور اس مسجد میں اس طرح سے جو ظلم کی داستان لکھی گئی، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ جبکہ سرور دو عالم فرما رہے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ ومن خفف فی ھذا الشہر مما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ، جو اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنی کنیز، گھر میں کسی کام کرنے والی عورت یا کوئی مرد جو کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، جو اس سے کم کام لے گا، سخت کام نہیں لے گا اس ماہ رمضان المبارک میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب آسان کر دے گا اس پر۔
خفف اللہ علیہ، اس کا حساب، اس کے لیے حساب و کتاب آسان کر دے گا قیامت کے دن۔ لہذا یہ بھی تقاضا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے گھر کے جو نوکر ہیں ان سے تھوڑے سے تھوڑا کام لیا جائے، وہ بھی روزہ دار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک نے روزہ رکھا ہوا ہی نہ ہو، گھر کے مالک نے، اور نوکر نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور جو غیر روزہ دار ہے وہ روزہ دار سے سخت کام لے رہا ہو اور صبح سے لے کے شام تک اور اسے ادھر ادھر بھگاتا رہے۔ تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں خصوصی طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَأَن وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اور جو اپنے رشتہ داروں سے اس مہینے میں نیک سلوک کرے گا، خداوند عالم اپنی رحمت کو اس سے وصل کر دے گا، اسے رحمت الہی نصیب ہوگی۔ وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ، اور جو اس مہینے میں قطع رحم کرے گا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا اور ان سے بدسلوکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس انسان سے دور کر دے گا۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ عَدَّ 70 فَرِيضَةً، جو اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے گا، ایک فریضہ نماز، خداوند عالم اس کو 70 فریضہ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ قَصَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ، اور جو اس مہینے میں میری ذات پر، نبی کریم اپنا فرما رہے ہیں، میری ذات پر اور میرے آل پر جو درود پڑھے گا، جو صلوات پڑھے گا، تو خداوند عالم اس میزان میں اس کے اعمال کو ثقیل بنا دے گا، وزنی بنا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا، یہ بروز محشر انسان کے نامہ عمل میں ایک ثقیل اور وزنی عمل ہوگا، اور جو میزان الہی میں بروز محشر تولا جائے گا تو اس میں ایک ثقل اور وزن باقی اعمال کی نسبت زیادہ ہوگا۔ تو کثرت سے درود پڑھے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے چاہ رہے تھے اس ماہ رمضان المبارک میں، وہ رب رحیم و کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔